मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम टू द क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग क्लास का बैक टू फितरा सेशन का आज तीसरा सेशन है, तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पहले क्लासेस में अल्लाह ताला के बारे में बात की और उसके बाद दूसरे क्लास में उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है द मोमिन वे, जो कि एक टॉपिक नहीं, एक सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में होता है। वो सवाल ये होता है कि मोमिन कहते किसको हैं, या मोमिन होता क्या है, या हम क्या मोमिन बन सकते हैं, या कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएँ जिसकी वजह से हम मोमिन बन जाएं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मोमिन। मोमिन कौन है, मोमिन क्या है, किसे कहते हैं मोमिन? मोमिन और मुसलमान पे एक बुनियादी फ़र्क है जिसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। वो फ़र्क ये है कि मुसलमान वो होता है जो एक मौरूसी अक़ीदे का कायल हो। मौरूसी अक़ीदे यानी हमारे दादा मुसलमान थे, हमारे अब्बा मुसलमान हुए और हम भी मुसलमान हो गए, जो विरासत में मिली हमें। लेकिन मोमिन इन आदमी आसानी से नहीं बनता। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि क़ालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, कि ए नबी, ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो बल्कि तुम इस्लाम लाए हो। वलम्मा युदखिलल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ये चीज़ बद्दू आते हैं और कहते हैं कि ए नबी हम ईमान लाए। तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए बताते हैं कि ए नबी आप इनसे कहिए कि ये ईमान नहीं लाए बल्कि इस्लाम लाए हैं। ईमान तो अभी इनके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। उसके बाद जो मोमिन बनने का जो क्राइटेरिया है, जो बेसिक्स है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सुम्मा लम यरताबु, और किसी भी शक में ना पड़े। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह उसके रसूल पर जब हम ईमान रखते हैं, या ईमान की जो 6 अरकान हैं उस पर हमारा ईमान जब होता है, तो ज़रूरत है कि हम शक में ना पड़ें। मुसलमानों के अंदर अगर आप कहें कि वो मोमिन नहीं है या हम मोमिन नहीं हैं, तो उसका सबसे बेसिक कॉज भी ये है कि हम शक के दायरे में हैं। आप देखें कि एक लड़का जब इस्लाम को फॉलो करता है, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को अमल करता है, तो उसके जहन में अक्सर ये ख्याल होता है कि कहीं लोग मुझे दकियानूसी ना कहें, पुराने ख्यालात का ना कहें, या लोग मुझे हकीर ना जाने। क्या वाकई मैं अगर इस्लाम को फॉलो करूँगा तो मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेनटेन कर पाऊँगा? वो इस्लाम की तालीमात पर शक में पड़ा होता है, अल्लाह उसके रसूल के ईमान रखने के बावजूद। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपका ईमान यकीन और पुख्ता वाला हो, आपका बिलीफ मजबूत हो कि अल्लाह उसके रसूल का ईमान रखें और किसी शक में आप नहीं पड़े। फिर कहते हैं कि वजाहदु बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करें, अपने माल के ज़रिए भी और अपनी जान के ज़रिए भी। ये मोमिन बनने का क्राइटेरिया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझनी भी चाहिए हमें कि बचपन से हमें इल्म दिया जाता है, कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जन्नत है, जहन्नम है, जिब्राइल है, अल्लाह ताला है, रसूलुल्लाह है, मौत है, लेकिन उसका यकीन कहाँ है? वो यकीन नहीं दिया जाता जो एक मुसलमान को मोमिन बना देता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी मोमिन बने, तो हमारा भी यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी तालीमात पर, फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, क्योंकि यही अल्टीमेट सोल्यूशन है। इसके अलावा आप कहीं भी सोल्यूशन ढूंढने जाएँ वो सोल्यूशन नहीं मिलता। तो मोमिन बनने का तकाज़ा ये है कि आपका ईमान पुख्ता हो, यकीन पुख्ता हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात की फ़िक्र में रहें, क्योंकि मोमिन को हमेशा एक बात की फ़िक्र होती है कि उसका ईमान कभी बोसीदा ना हो जाए, इसका ईमान कभी पुराना ना हो जाए, क्योंकि ईमान का लेवल घटता और बढ़ता भी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ईमान कभी बोसीदा कपड़े की हालत में भी चला जाता है। एक कपड़ा ऐसा पुराना होता है, ईमान भी पुराना होता है। तो एक मोमिन को हमेशा इस बात की फ़िक्र होती है कि वो इस्लाम की तालीमात से ख़ुद को मोटिवेट रखें और उसका ईमान कभी भी बोशीदा ना हो। तो जिस तरह हम अपने ईमान को मजबूत करते जाएंगे, उसी तरह हम मोमिन के दर्जे पर जाते जाएंगे और हमारे दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे। और यही आप कह लें कि सोल्यूशन है। क्योंकि एक मरतबा एक यहूदी आलिम था, उसने डिबेट किया एक मुस्लिम आलिम से अरब में। उन्होंने कहा कि मैं ये बात साबित कर दूंगा
کہ آپ کے قرآن میں کچھ باتیں جو ایسی ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کیسے کہا کہ قرآن میں ہے کہ آپ ہی سربلند رہیں گے، مسلمان ہی سربلند رہیں گے، لیکن آپ تو سربلند نہیں ہیں، آپ تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، آپ ہر طرف ذلیل کیے جا رہے ہیں، تو یہ بات تو غلط ہے۔ تو انہوں نے عالم نے جواب دیا کہ آپ پہلے آیت پوری پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو کہ یہاں پر مومن کے بارے میں ذکر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر سے ایمان مر چکا ہے۔ جس دن ہمارا ایمان جاگے گا اور ہم اپنے ایمان پر کام کریں گے، ایمان کو پختہ کریں گے، اپنے ایمان کو بوسٹ کریں گے، ہم مومن بن جائیں گے، اس وقت ہم ہی سربلند رہیں گے۔ تو آج ہم اگر سربلند نہیں ہیں تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، یا ہم مومن بننے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کے کیا کرائٹیریاز اسلام میں بتائے گئے ہیں، یا مومن کون ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اسی پر آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے اس سے بات کرنا چاہوں گا کہ مومن کی کوالٹیز کیا ہیں، ایک مومن کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون ساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، ریپینٹ کرنے والے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ ون دوز ہو ریپینٹ۔ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو ریپینٹ کرتی ہے، جو واپس پلٹ کر آتی ہے۔ دوسری کیا؟ الحامدون العابدون، کہ یہ لوگ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری الحامدون، یہ لوگ حمد بیان کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ السائحون، یہ لوگ سیاحت کرتے ہیں، اور امت کا سیاحت کیا ہے؟ سفر کرنا۔ سفر کیا ہے؟ یہاں سے کلکتہ یا گھومنے نہیں جانا، اللہ کی راہ میں سیاحت کرنا۔ اس پر ہم لوگ تفسیر میں دیکھیں گے اس کو۔ الراکعون الساجدون، وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر پہ تھوڑا دیکھتے ہیں اس آیت کی۔ التائبون دوز ہو ریپینٹ، کہ توبہ کرنے والے۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ کہ صرف توبہ کرتے ہیں بلکہ ایک عزم بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جب بھی کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور بشری کمزوری ہے ہمارے اندر، اگر بشری کمزوری کے تقاضے میں اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس شخص سے غلطی ہوتی ہے، تو غلطی ہونے کے بعد فوراً نیکی کے ذریعے اس غلطی کو کور کرتا ہے، وائپ آؤٹ کرتا ہے اس کو، نیکی کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے، تم فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے جو توبہ کرتے ہیں، اس توبہ پہ ثابت قدم رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا تائبون۔ پھر دوسرا ہے العابدون، کہ دوز آر سبمسو۔ دیکھیں، عبادت جو ہے، عبادت کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے خود کو سبمٹ کرنا، خود کو آپ کہہ لیں کہ سبمسو ہونا۔ عبادت شروع ہی سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ایک حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ دا بیسٹ صلاح از دیٹ ان وچ یور شولڈر آر مور سافٹ۔ بہترین نماز وہ ہے جس میں آپ کے کاندھے نرم، یعنی آپ سبمٹ کرتے ہو نا۔ جیسے دیکھیں، نماز جو ہے وہ کسی ایکشن کا نام نہیں ہے، یہ پوری ایک دل کی کنڈیشن کا نام ہے۔ آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کے اوقات کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے اوقات بھی یاد دلاتے ہیں کہ حال تعالی الانسان حین من الدہر لم ینشئ مذکورا، کہ اور ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ شولڈر بجائے اسے کہ سافٹ رہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے، کیونکہ جب ہم ایکشن کر رہے ہیں تو آپ کا پورا ایکشن بتانا چاہیے کہ آپ کتنا ہمبل ہیں اپنی عبادتوں میں، آپ کتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو عبادت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی ورشپ کریں وتھ ایکسٹریم لو اینڈ سرویچیوڈ۔ یہ ہے عابدون، عبادت کرنے والے۔ تیسری کوالٹی کیا ہے؟ الحامدون، جو اللہ کی پریز بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ کس سچویشن میں حمد بیان کرتے ہیں؟ خوشی کی حالت میں بھی اور پریشانی اور مشکل کی حالت میں بھی۔ اس سچویشن کو اگر دیکھیں تو پورے ہمارے مسلم معاشرے میں لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی کی حالت میں حمد بیان کرتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں جس سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مصیبت کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھول جاتے ہیں، اور یہ دونوں لوگ الحامدون میں نہیں ہیں۔
الحامدون میں وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور پریشانی کے وقت بھی صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، یہ الحامدون ہے۔ تو یہ مومن کی ایک کوالٹیز ہے، جسے اب مثال دیکھیں جو ہمارے رول ماڈلس ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو پر اتنی بڑی آزمائش آئی تھی کہ ان کو ایک بیماری ہوئی تھی، آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ پورا جسم سڑ گیا تھا، ان کے مویشیاں، ان کے بال بچے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کی، اور دعا کی تو صرف ایک دعا کی، یہ کہا کہ اے اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا، یعنی تکلیف مجھے شیطان کی وجہ سے پہنچی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لیکن اللہ تو رحمان الرحیم ہے، شفا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو مجھے جیسا ہے تو رحمان ہے، تو مجھ پر رحم کرتا ہے، اگر میں اس حال میں بھی ہوں تو تیری رحمت کی وجہ سے، تو مجھ پہ کچھ رحم کر رہا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے رول ماڈل ہے الحامدون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السائحون، کہ سیاحت کرنے والے۔ یہاں پر مفسرین نے 4 طرح کے لوگوں کو کہا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو فاسٹ ریگولر، جو ہمیشہ روزہ رہتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رہتے ہیں، جیسے کہ ابن کثیر کا قول بہت مضبوط ہے کہ السائحون سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں جو نالج حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، جیسے الحمدللہ مثال کے طور پر آپ لوگ بھی السائحون میں شامل ہیں، کیونکہ آپ لوگ کچھ علم سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ آپ چاہتے تو آپ کو گھر میں بھی علم مل جاتا، لیکن آپ یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسجد کے دروس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، یا ایسی دینی محفل میں علم حاصل کرنے کے غرض سے بیٹھتے ہیں، یا دنیاوی علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، تو نالج حاصل کرنا یا نالج دینے جانے، یہ سارے لوگ السائحون میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انگیج ان جہاد، جو جہاد میں انگیج رہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے۔ اور اس کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی لذت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹائے، یہ اس کا جہاد ہوتا ہے، بہترین جہاد۔ تو تیسرے وہ لوگ ہیں السائحون میں، اور چوتھے کون لوگ ہیں؟ مائیگریٹ ان دا وے آف اللہ، جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہجرت کرنا جو ہے وہ آسان عمل نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی پیدائشی جگہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں تو ہم تلنی پڑا کے کوالٹیز بتانے سے باز نہیں آتے، جو لوگ دوسری جگہ کے رہنے والے وہ وہاں کی کوالٹیز بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہا جائے کہ آپ یہاں سے مائیگریٹ کریں تو یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اس وقت مائیگریٹ کرتا ہے جب اس کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں فتنے بڑھ رہے ہیں اور مجھے میرا ایمان خطرے میں ہے، کہ اللہ کے رسول نے کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو مکہ بہت زیادہ عزیز تھا، لیکن انہوں نے فتنوں سے بچنے کی وجہ سے، اور وہاں فتنے اس قدر ہو گئے کہ اسلام کو خطرہ تھا، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو ہم تک صحیح سال پہنچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ آئے۔ تو یہ لوگ السائحون میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا مسلم معاشرہ بالکل مختلف ہو چکا ہے، ہم بجائے اس کے کہ مسلم بستیوں میں آ کر آباد ہوئے اور ہمارا اسلام مضبوط ہو، ہم ایسے نن مسلم کی بستیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، بنگالیز ایریا میں جانا پسند کرتے ہیں، یا جو ادر ریلیجن والے لوگ ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر رہنے سے وہاں فتنے زیادہ ہیں، وہاں آئیڈل ورشپر زیادہ ہیں، وہاں بت پرستی عام ہے، ایسے رسومات وہاں پر ہیں کہ اگر انسان کی صحبت میں ہے تو اس کو ابزارب کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس پہ صحبت کا اثر آ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مسلم بستیوں میں آباد ہوں، ہمارے مسلم سماج میں ایک عجب سے ایک چلن چلا ہوا ہے کہ وہ لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آئیڈل ورشپ زیادہ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ VIP ایریاز وغیرہ وغیرہ۔ خیر، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں فتنے ہیں وہاں سے ہم ہجرت کریں اور اسلام کو اپنے بچائیں۔ تو یہ لوگ بھی کون ہوتے ہیں؟ السائحون، سیاحت کرتے ہیں، سائحون میں شامل ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ پانچویں کوالٹیز ہے الراکعون والساجدون، یہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اس طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر آپ ایسے حفاظت نہیں کرتے تو آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا، یعنی نماز اذان ہو اور آپ باجماعت اول وقت میں جا کر ادا کر لیں۔ یہ نمازوں کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، نہ کہ ایسے کہ آپ گھر پہ ہوں اور رکعتیں چھوٹتے جائیں، نہیں، نمازوں کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ اس آیت سے مراد یہ کوالٹیز مومنوں میں شامل ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چھٹی کوالٹی یہ ہے
تو یأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، کیونکہ بہت ساری سویلائزیشنس، بہت ساری امتیں آئیں اور گئیں، لیکن ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور اگر اس فریضے کو ہم انجام نہ دیں اور اس فریضے کو چھوڑ دیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں تب تک خیر باقی رہے گی جب تک میری امت کے لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے. اور جس دن میری امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے پاس ایسی ایسی بیماریوں کو بھیجے گا جس کا تم نے کبھی بھی نام نہیں سنا ہوگا، کبھی بھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور آج یہی حالات ہمارے یہاں ہیں. ہر آئے دن بیماریوں کا ایک نیا ورژن ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ بیماری ہمارے پاس کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ سزا کے لیے نہیں بھیجتا، ریمائنڈر کے لیے بھیجتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو. اور اس جو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی اگر آپ کسی کو تلقین کریں تو بہت سارے اعتراضات آپ کے سامنے آتے ہیں. اس میں سے ایک کامن بات یہ ہوتی ہے کہ میرے ایک کے بدلنے سے کیا ہوگا، یا اگر میں کسی کو بدلنا چاہوں تو میں کتنوں کو بدل پاؤں گا، میرے ایک کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیں کہ اصحاب کہف اگر یہ سوچتے تو کیا اتنے بڑے لیول پہ ریفارم آتا؟ اصحاب کہف کچھ لوگ تھے، چند لوگ تھے جس کا سورہ کہف میں ذکر آیا ہے. انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لائے، اور اس کے بعد پریچنگ کی، تبلیغ کی. لوگ نہیں مانے، وہ لوگ کیا کہ ہجرت کر کے غار میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلح دیا. تقریباً 300 سال بعد جب وہ جاگے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دکھایا کہ دیکھو جو تم نے ریفارم لائی تھی، جو تم نے تحریک چلائی تھی، آج اس کا یہ اثر ہے کہ تمام کے تمام رومن امپائر اسلام ہو چکی ہے، ایون مسلمان ہو چکی ہے، اور ایون رومن امپائر کا بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. تو بڑے لیول پہ چینج لانا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں. یہ جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس ذمہ داری کو اپنے لیول پہ اپنے لیول پہ کرنے کی کوشش کریں اور انجام دیں. کیونکہ یہی ہم ایک مسلم امہ کی اسپرٹ ہے، لیکن یہ کافی دنوں سے ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. 7ویں قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، الحافظون حدود اللہ، جو باؤنڈریز اللہ نے کھینچ دی ہے اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوری کنگ ہیز اے سینکٹرم اینڈ دا سینکٹرم آف اللہ ان ہز پروہیبیشنس، کہ دنیا میں جتنے بادشاہ ان کے کچھ حدود ہیں، ان کی کچھ حدیں ہیں. اسی طرح اللہ کی بھی حدیں ہیں. اور اللہ کی حدیں کیا ہے؟ اس نے تمہارے لیے حلال اور حرام کی تمیز کر دی ہے، تو اس کو پار نہ کرنا. ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، مرض میں مبتلا تھے، مرض الموت تھے. تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابوبکر صدیق مجھے کچھ نصیحت کیجیے. اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کچھ نصیحت کر کے جائے جو میرے لیے فائدہ مند ہو. تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں تمہیں 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تم پر دنیا بہت زیادہ کھول کر رکھ دے گا، لیکن تم دنیا سے اتنا ہی لینا جتنا تمہیں ضرورت ہو. اور دوسری بات یہ کہ فجر کی نماز نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز جو چھوڑتا ہے، فجر کی نماز اللہ کی امان ہے، اللہ کی حد ہے، اور جو اللہ کی امان کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. اور دیکھیں، جب انسان اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے تو فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پر آج دیکھیں کتنے سارے فتنے ہیں، بہت زیادہ فتنے ہیں. اتنی زیادہ فتنے ہیں جیسے کہ ایک صحیح حدیث کے مطابق کہ فتنے ہمارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں. اور اب ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، یا مجھ سے بھی ایک سوال ہے کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے کتنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، ہم کتنا اپنے نظروں کو نیچے رکھ رہے ہیں. یا ہم جانتے ہیں کہ موبائل نارمل اور ایک عام چیز جو ہر ایک کے ساتھ ہے، موبائل پر اگر ہم نہ چاہیں بھی تو ایڈز کی صورت میں ایسے فتنے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی تو ایک فتنے کا ظہور ہوگا جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے. وہ کون سا فتنہ ہے؟ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے. جی، قیامت قریب ہوگی تو ایک فتنے کا ظہور ہوگا جس فتنے کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے. جی نہیں، یاجوج و ماجوج. یاجوج و ماجوج قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور وہ ظاہر ہوں گے. تو اس فتنے کے بارے میں سورہ کہف میں ذکر یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی گئی. ذوالقرنین بادشاہ جو تھے ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسی قوم ہے جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رہی ہے.
انہوں نے اللہ کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کی، اور آپ یقین جانیں کہ اس دیوار کی کنسٹرکشن کی پوری ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی ڈیٹیل قرآن مجید میں موجود نہیں، ایون خانہ کعبہ کی بھی نہیں ہے. تو علماء کرام اسے بہت اچھا نقطہ، ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا بڑا فتنہ اتنی مضبوط حفاظت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے فتنے ہیں، تو ہماری حفاظتیں کتنی مضبوط ہیں. ہم پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے فتنے ہیں ہماری حفاظت اتنی زیادہ مضبوط ہو، ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اتنی زیادہ بنیں. کیونکہ کامل مومن وہی ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، اللہ نے جو چیزیں منع کی اس کے باز آ جائے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ اس پورے آیت کا ایک کرکس میں کہہ رہا ہوں. تو مومن کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوالٹیز کو اپنے اندر شامل کرنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے، ایک ایم، ایک مقصد، زندگی کا مقصد ایک مومن کا وہ یہی ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مقاصد کو سمیٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں. یعنی ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بس، اور مجھے کچھ نہیں کرنا. دنیا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ راضی ہے کام چلے گا، اللہ راضی وہ میری حفاظت کرے گا، اللہ راضی ہے سب راضی ہے. لیکن میں دنیا کو راضی کرنے کے اللہ کو ناراض کر دوں، یہ مومن کا گول نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف دس لائف بیکاز دس از فرام اللہ، دس از فار اللہ. کہ اس زندگی کے ورز کو کیری نہ کریں. زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اس کو کیری نہ کریں. پریشانی آنا نیچرل سی بات ہے، لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں پریشانی آئی، بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو کہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کے رسول کے لیے. پریشانی تھی، لیکن کیا اللہ کے رسول پریشان ہوئے لیکن پریشان رہیں، ورث کو کیری کیا نہیں، اللہ پر چھوڑا. یہی چیز ابن القیم رحمہ اللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی کے ورث کو کبھی کیری نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا ذمہ ہے. پھر کہتے ہیں اینڈ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف سسٹیننس، اور رزق کی وری کو کیری نہ کرنا. سب سے بڑا یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، رزق کی وری کو کیریز نہ کرنا بیکاز اٹ از فرام اللہ، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے. ہمارے اکثر ورز رزق کے تعلق سے ہی ہے. آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے، کام نہیں کرنا، میں وہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن عبد الدرہم اور عبد الدینار نہیں بننا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار، عبد الدرہم اور عبد الدینار کے لیے ہلاکت ہو. تو ہم نے عبد الدرہم اور عبد الدینار نہیں بننا، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ اذان ہوئی اور ہم پیسہ کمانے میں لگے ہیں، اذان ہوئی ہم ٹیچنگ کرنے میں لگے ہیں، اذان ہوئی ہم کھیل کود تماشے میں لگے ہیں، اذان ہوئی تو ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو توحید والے الحمدللہ، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ رمضان کے بعد آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کھول کے دیکھا، یا رمضان کے علاوہ آپ نے کتنی بار قرآن کو مکمل پڑھا ہے، بتائیں. وہ کہیں گے ایک بار بھی نہیں. کہیں گے کہ رمضان ہی میں موقع ملتا ہے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. موقع اور دنوں میں ملتا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنا رزق زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. حالانکہ رزق کا ذمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق کی وجہ کو کیری نہ کرو. اینڈ ڈو ناٹ کیری انزائٹی فار دی فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور مستقبل کے فکر کو کیری نہ کرو، مستقبل کے تعلق سے کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ فیوچر اللہ بناتا ہے، اسکوپ جو ہے وہ اللہ بناتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، یہ نوجوانوں کے لیے بہت نصیحت آموز واقعہ ہے قرآن میں. یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، کنویں میں، اس کے بعد ان پر الزامات لگے، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. اس وقت انہوں نے دعا کی تھی فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے ایجاد کرنے والے، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. توفنی مسلم، اسلام کی حالت میں مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور صالحین میں میرا شمار کر. اس حالت میں جب ان پر سخت سے سخت آزمائش آئی تھی، انہوں نے مستقبل کے تعلق سے نہیں سوچا، انہوں نے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے دوست ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ بادشاہ بنے. تو فیوچر اللہ بناتے ہیں، اسکوپ اللہ بناتے ہیں. اس کا آپ کہہ لیں ورث کیری نہیں کرنی چاہیے جو ڈپریشن اور انزائٹی کا سبب بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیری ون تھنگ، اگر کیری ہی کرنا ہے تو ایک چیز کو کیری کریں. کون سی چیز کو؟ ہاؤ ٹو پلیز اللہ، کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے. یہی الٹیمیٹ سولوشن ہے.
بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو. اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تمہیں راضی کر دے گا. فل یو اینڈ انریچز یو, اور تمہیں غنی کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ آپ کے رب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیے گا. تو اللہ کو راضی کرنا ہی سولیوشن ہے. اس کی ورز ہم کو کیری کرنی چاہیے, یہ ٹرو ورز ہے. اور جو ہم ورز کیری کرتے ہیں رانگ ورز ہوتی ہے, فیوچر کی ورز ہے. اور کچھ ورز تو ایسی ہے جو ورز ہونی نہیں چاہیے لیکن ہم کیری کر چکے ہیں حرام ریلیشن شپ کی صورت میں. ورز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. بہرحال تو یہ ورز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہم کیسے راضی کریں. اور یہ ورز نبیوں کی بھی تھی, اولیاء اللہ کی بھی تھی, صحابہ کرام کی بھی تھی. تمام اللہ کے نیک بندوں کی یہی ورز ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مثال کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا ہم سب واقف ہیں. طائف میں ان کو بہت تکلیفیں دی گئی. ایک تکلیف تو وہ لے کر اپنے سینے پر وہ طائف پہنچے تھے کہ شاید وہاں کوئی بندہ اسلام قبول کر لے, وہاں کے بادشاہ میں سے کوئی بادشاہ اسلام قبول کر لے. تکلیف کیا تھی؟ پہلی تکلیف یہ کہ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو مکہ میں ستایا تھا, طرح طرح کے ظلم کیے تھے. دوسری تکلیف یہ تھی کہ اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب جو ان کے بہت سپورٹرز تھے, بہت بڑے سپورٹ تھے, ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی تکلیف تھی جس کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کہہ دیا, غم کا سال کہا ان دونوں کی جس سال وفات ہوئی تھی. اس تکلیف کو لے کر وہ جاتے ہیں طائف میں. وہاں کے جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے اور بہت ذلت آمیز جواب دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اسلام قبول کرنا نہ کریں لیکن یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کسی کو نہ بتائیں, ہم جیسے ہیں ہم چپ چاپ ایسے ہی نکل جائیں گے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ علاقے کے اوباش, شرارتی, بدماش لوگوں کو, گنڈے لوگوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پتھروں سے مارا جاتا ہے, نعوذ باللہ برے القابات سے پکارا جاتا ہے, بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے. بچے اللہ کے رسول برے القابات سے کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب ایک انسان ہے نا, ہمارے گھر کے بچے, چھوٹے بچے, اپنے بچے, جب وہ ہم سے زبان درازی کرتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, ہماری غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے. سوچو وہ اللہ کے رسول تھے, ان کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ تمام بچے ان کے کپڑوں کو کھینچ رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, پتھریں مار رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کی پیشانی مبارک سے خون ڈس رہا اور پورا ان کا جوتا جم چکا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کر رہے ہیں, ان کے بھی چہرے پہ خون ہے. اللہ کے رسول کسی طرح وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں, اور باغ میں جا کر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ یا کہنے کہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں. یہ وہ شکایت نہیں ہے جو تقدیر کے حوالے سے سمجھتے ہیں لوگ, وہ شکایت نہیں ہے. یہ شکایت ایسی ہی ہے جیسے انسان جس سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کس کے حال پہ چھوڑ دیا, آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے. یہ وہ شکایت ہے, ایک محبت بھری شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ او اللہ, ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ, کہ میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت لے کر آیا ہوں. اینڈ مائی ہیلپلیسنیس اینڈ لولینس بفور مین, یو آر دی موسٹ مرسیفل اینڈ لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک. آپ بہت غفور اور بہت کریم ہیں, بہت رحیم ہیں, اور آپ رب ہیں ان لوگوں کے جو ہمبل ہیں, ان لوگوں کے جو کمزور ہیں. اینڈ یو آر مائی لارڈ, اور آپ میرے رب ہیں. ٹو ہوم ڈو یو لیو می, تو آپ نے مجھے کن کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. ایسے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیا ہے جو میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لے, یا ایسے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیا جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. یہ شکایت اللہ کے رسول کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں بات بتانا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ او مائی لارڈ, ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ وتھ می, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں, یعنی اگر آپ مجھ سے راضی ہیں, دین نتھنگ ایلس میٹر, تو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. آپ مجھ سے راضی ہیں, مجھے بس کوئی میٹر نہیں. میں اپنی ذات پر, اس دین کے لیے, امت کے لیے, آپ کے احکامات کے لیے تمام تکلیفیں برداشت کر لوں گا, صرف آپ مجھ سے راضی رہیں. یہ ہے محبت جس کا تقاضا ہر مسلمان سے کیا جاتا ہے قرآن کے آیتوں میں, کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں, کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ راضی ہے سب سیٹ ہے, اللہ ناراض ہو گیا کچھ سیٹ نہیں ہے. سر اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ناراض ہو رہے یا نہیں ہو رہے, لوگوں کو راضی کرتا نہیں, اللہ کو راضی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو فلفل کر دیتا ہے، اس کو غنی کر دیتا ہے، اس پر رحمتیں برسا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، تنگ دستی اور فقر و فاقہ اس کے چہرے کے سامنے، اس کے آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہے تو اس کا مال ہی اس کے لیے سزا بن جاتا ہے، یا اس کی اولاد ہی اس کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم آئے دن کر سکتے ہیں اپنے سماج میں رہ کر۔ تو ایک مومن کا الٹیمیٹ گول کہہ لیں یا مقصد کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا۔ مومن جو ہے وہ اللہ کو راضی کرے، اور اس کی زندگی میں یہی میٹر کرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ دنیا ناراض ہو کوئی دقت نہیں ہے، اللہ راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا کریں، آمین۔ اور ہمارے زندگی کا مقصد بھی یہی ہو کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں، آمین۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھیں ایمان اسلام کی حالت میں رکھیں، خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔